बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम एतराज़ है के साथ मैं हूं अनीका नसार। नाज़रीन, बजट 2025 सदर आसिफ अली जरदारी के दस्तखत के बाद उसका बाकायदा तौर पर इतलाक और निफाज हो गया, जिसके बाद वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनडायरेक्टली इस बात का एतराफ भी कर लिया कि IMF का बजट है, लेकिन दूसरी तरफ इसको मुल्क और कौम की तरक्की का जामिन भी करार दे दिया। एक तरफ ये एतराफ किया कि इसमें कोई शक की बात नहीं है कि तनख्वाहदार तबके के ऊपर बेहद टैक्स बोझ पड़ चुका है, तो दूसरी तरफ ये भी बता डाला कि सेल्स की मद में, अकेले सेल्स टैक्स की मद में 750 अरब रुपए की करप्शन हुई है। इस बजट में 1700 अरब का नया टैक्स लगा है। अगर यही 750 अरब रुपए की सेल्स टैक्स की करप्शन को खत्म कर लिया जाता, नलिफाई कर लिया जाता, तो अवाम पे इस वक्त तकरीबन आधे टैक्स का बोझ पड़ता है। एक तरफ वजीर खजाना ने टैक्स रिफॉर्म का इंदिया दे दिया, तो दूसरी तरफ अभी हम लोगों को ऑन ग्राउंड ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा। टैक्स फाइलर मजीद टैक्स देने पर मजबूर है, तो दूसरी तरफ यह कहने के बावजूद कि अब नॉन फाइलर की इख्तरा खत्म कर दी जाएगी, कोई खातिर ख्वाह स्टेप्स लिए जाएंगे या नहीं लिए जाएंगे, यह हुकूमत को साबित करना पड़ेगा। यह एक कड़ा इम्तिहान होगा और पुलसिरात होगा। एक और सिमत में मिफ्ता इस्माइल साहब, जिनके बारे में ऑब्वियसली वो इसहाक डार साहब और मिफ्ता इस्माइल साहब की लड़ाई तो बड़ी मशहूर है, उनके इक़दामात की भी तारीफ कर डाली। वो इक़दामात क्या है वो मैं बाद में बताऊंगी, पहले आप सुने कि वजीर खजाना ने क्या कहा। हम टैक्स टू GDP को 13% की तरफ ले जाना चाह रहे हैं। अगले 3 साल में 9.5% टैक्स टू GDP वो सस्टेनेबल नहीं है। जो मिफ्ता साहब ने 2022 में कदम उठाया था कि रिटेलर्स पे टैक्स लग जाए, उस वक्त लग जाना चाहिए था। तो अगर वो उस वक्त लग गया होता, खास रकम हो चुकी होती इस वक्त 2024 में। अब हम इंशाल्लाह वो करने जा रहे हैं। इसी तरह रियल एस्टेट का सेक्टर है, उसमें डिमांड साइड पे तो हमने किया हुआ था, अब हम सप्लाई साइड जो है उन पे भी हमने टैक्स नेट में लेकर आ रहे हैं। ऑन द सैलरीड स्टाफ, इज इट मोर बर्डन? द आंसर इज एब्सोल्युटली देयर इज मोर बर्डन। और जैसे ही फिस्कल हमें स्पेस मिलती है कि इस सेगमेंट को इंशाल्लाह हम सबसे पहले रिलीफ देंगे। कहीं ये ट्रक की बत्ती ना साबित हो कि इस सेगमेंट को रिलीफ देंगे, क्योंकि यही वो सेगमेंट है जिसको सबसे ज्यादा घसीटा जाता है टैक्सेस की मद में। लेकिन मिफ्ता इस्माइल साहब ने रिटेलर्स के हवाले से भी एक सजेशन दी थी अपने टेन्योर में, और ये कहा था कि 100 रुपए पर दिन यानी 3000 रुपए हर महीना और 36,500 रुपए हर साल हर रिटेलर को टैक्स देना होगा। लेकिन आपको याद होगा उस टाइम पर मरियम नवाज साहिबा का एक ट्वीट आया था, और उस ट्वीट के बाद ये सजेशन सर्द खाने में जाकर रख दी गई थी। एक तरफ ये है तो दूसरी तरफ सियासत में भौचाल है। सोचा यह जा रहा था कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की जो ऊंट है वो किसी करवट तो बैठेगा, लेकिन आज मौलाना फजलुर रहमान साहब ने इस वक्त एट दिस पॉइंट इन टाइम ये बता दिया कि ना PTI हुकूमत के हवाले से बात करते हुए बड़े वाज़ेह तौर पर कह दिया कि इस हुकूमत में तो कोई मसला हल करने की अहलियत ही नहीं है। सुन, हुकूमत की तरफ से जो राब्ते हुए हैं उस पर मजलिस शूरा ने बड़ी वजाहत के साथ ये बात कह दी कि हुकूमत में इतना खम नहीं है कि वो हमारी शिकायत का या इजाला कर सके या नुकसानात की तलाफी कर सके। मामला बड़ा संजीदा है। ये मसला कोई एक सियासी जमात को मनाने या राजी करने का नहीं, एक मुस्तकिल सियासी मसला है मुल्क का। जब तक उसूली मामलात पर इत्तिफाक नहीं हो जाता और शफाफ इंतखाबात की जमानत मुहैया नहीं की जाती, मनाने और राजी करने के अल्फाज का क्या माना। हुकूमत को तो लाल झंडा दिखा दिया, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी सब्ज झंडे की मुंतजिर ही रही। उनकी अंदरूनी खल्फशार की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कह दिया कि इस टाइम पर यकसुई का फुकदान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। और एक और तरफ इशारा किया कि एक तरफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल हम लोगों की जमात को मानने को तैयार नहीं, दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बात करना चाहती है। सुनिए, PTI के वफूद ने भी राब्ते किए हैं। PTI के खिलाफ 10-12 साल कबल से हमारा मौकफ और उस हवाले से हमारे तहफ़्फ़ुज़ात बहुत संजीदा हैं। हमने उन पर वाज़ेह कर दिया था कि अगर इख्तिलाफात दूर करने हैं उसके लिए मुनासिब और मुवाफ़िक़ माहौल तरतीब देने के लिए हम आमादा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़ियादत में यकसुई का फुक़दान है। पार्टी के सरबराह की तरफ से वफूद आते हैं, वो हमारे साथ मामलात को तय करने की हिदायत लेकर आते हैं, लेकिन इस वक्त तक उन्होंने किसी मुज़ाकिराती टीम का बाज़ाब्ता ऐलान नहीं किया है। दूसरी तरफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह उन्होंने कल ही बयान दिया है कि जमीयत उलमाए इस्लाम के साथ इत्तेहाद नहीं हो सकता। अब ये दो बिल्कुल मुतसादिम किस्म की आरा, हम उसमें कोई एक राय कायम करने में दिक्कत महसूस कर रहे हैं।
مولانا صاحب نے صاحبزادہ حامد رضا صاحب جو سنی اتحاد کونسل کے اس ٹائم پر سربراہ ہیں ان کے بیان کا ایک حوالہ دیا ہے. 13 مئی کا میں بیان سناؤں گی SIC کے سربراہ کا. اس کے اندر وہ بڑے واضح طور پر مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت کے بارے میں کچھ کہہ رہے ہیں. سنیں. میرا موقف آپ کو پتا ہے مولانا صاحب کے حوالہ سے میں بڑا کلیئر ہوں کہ مولانا صاحب کلٹی مار جائیں گے ہر موقع پہ ہمیں استعمال کر کے اپنے مفادات اچیو کر کے. اگر آپ مجھ سے یا میری پارٹی سے پوچھیں میں اس سے بنے. اچھا, سب سے اہم جو ڈیمانڈ تھی مولانا فضل الرحمان صاحب کی وہ یہ تھی کہ فوری طور پر انتخابات کیے جائیں, لیکن عطا تارڑ صاحب نے, انفارمیشن منسٹر صاحب نے بڑے واضح طور پر کہہ دیا کہ جی انتخابات تو 2029 میں ہوں گے, اس سے پہلے انتخابات نہیں ہونے والے. لیکن انتخابات سے ایک طرف, دوسری طرف جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے اپنے اندرونی معاملات اور انتخابات کے نتیجے میں بیٹھی ہوئی لیڈرشپ کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے پچھلے جو ساتھی تھے ان لوگوں نے اس ٹائم پر تیر پھینکنا شروع کر دیے ہیں. اول صف کے اندر اس ٹائم پر فواد چودھری صاحب موجود ہیں. پہلے رؤف حسن صاحب حامد خان صاحب کے اوپر ڈائریکٹ تیر نشاور کیے. اب جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ موجودہ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے ہوتے ہوئے عمران خان صاحب باہر آنے کے نہیں ہیں. سنیں. اس لیڈرشپ کے ہوتے ہوئے 1% بھی امکان نہیں ہے نظر آ رہا مجھے کہ یہ عمران خان باہر آ جائیں گے. یہ جو لوگ بتاتے ہیں کہ برا وقت ختم ہو گیا اور جناب اچھا وقت آ گیا تو یہ لوگ بولنا شروع ہو گئے. مجھے بتائیں اچھا وقت کہاں پہ؟ ہم ٹویٹ کرتے ہیں 2 نئے پرچے ہو جاتے ہیں ہمارے اوپر. 1% چانس نہیں ہے کہ یہ جو موجودہ لیڈرشپ ہے یہ عمران خان کو باہر لا سکے. یہ نہیں لا سکیں گے. نہ ان کی کوئی پولیٹیکل حکمت عملی ہے, نہ ان کا کوئی ان کے پاس کیپیسٹی ہے. ایک طرف عمران خان صاحب کے جیل سے باہر نہ آنے کی بات کر رہے ہیں تو دوسری طرف لطیف کھوسا صاحب نے میرے اپنے پروگرام میں تاریخ دے دی کہ کس تاریخ کو عمران خان جیل سے باہر ہوں گے یا ایٹ لیسٹ کیسز کے اندر ریلیف ملتا وہ انہیں نظر آئے گا. سنیں سر, مجھے یہ بتا دیجیے گا خان صاحب کب واپس آ رہے ہیں, بس مجھے اتنا بتا دیں. خان صاحب انشاءاللہ آپ دیکھ لیں گے 12 تاریخ سے پہلے آئیں گے, کیونکہ 12 جولائی کو 1 مہینہ پورا ہو جاتا ہے اس کا فیصلہ جو ہے عدت کے کیس کا فیصلہ. اب یہ صورتحال ہے سامنے, انتہائی کنفیوژن کی سٹیٹ ہے PTI میں, پالیٹکس میں, اکانومی میں. کسی سائیڈ پہ تو کلیئرٹی ہو, کلیئرٹی لینے کی کوشش کریں گے. میرے ساتھ جو مہمانان موجود ہیں میں ان کا تعارف کروا دوں. اس ٹائم پر اسلام آباد اسٹوڈیوز میں سینیٹر عفنان اللہ خان ہمارے ساتھ موجود ہیں, PMLN کے رہنما ہیں. بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا. ہمارے ساتھ حسن مرتضی صاحب ہیں, رہنما پاکستان پیپلز پارٹی, تھینک یو ویری مچ. سینیٹر ہمایوں محمد ہمارے ساتھ موجود ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں, بہت شکریہ. اور عامر الیاس رانا صاحب سینئر اینالسٹ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. لیکن سب سے پہلے سیم صاحب آپ سے ہی سٹارٹ کرتے ہیں. ذرا آپ کو تو لال جھنڈی کرا دی ہے مولانا صاحب نے, آپ لوگوں نے بات کرنا سٹارٹ کی تھی. مولانا فضل الرحمان صاحب PDM کے سربراہ تھے. PDM کے سربراہ ہونے کے بعد دوریاں اتنی بڑھ گئی کہ وہ آپ کو ڈائریکٹلی کہہ رہے ہیں آپ میں کیپیسٹی نہیں ہے, آپ کی حکومت ایسی ہے ہی نہیں کہ مسئلے حل کر سکے. اب یہ تو بڑی شیمفل بات نہیں ہوگی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں مولانا فضل الرحمان صاحب کا اوپینین ہے, اس کو ہم رسپیکٹ کرتے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ جو وہ بات کر رہے ہیں کہ الیکشن میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے اور مستقبل میں گارنٹیاں ہونی چاہیے کس طرح کا نہ ہو کام, وہ کام کرانے کے لیے بھی کوئی نہ کوئی SOPs اور آئینی یا قانون بنانے پڑیں گے میرے خیال میں. بنانے ہیں پھر آپ لوگ قانون؟ نہیں, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ بنے گا تبھی نا جب بات چیت سے معاملات جو ہے کسی طرف لے کے جا سکیں گے. تو اگر ان کی ڈیمانڈ پوری کرنی ہے تو وہ بھی حکومت نہیں کرنی. مجھے بتائیے گا بات چیت ہو رہی ہے اس ٹائم پر حکومت اور مولانا صاحب کی, یا وہ بھی نہیں ہو رہی ہے؟ نہیں, مولانا فضل الرحمان صاحب سے جو ہے ہمارے رابطے ہمیشہ قائم رہتے ہیں. ہمیشہ نہیں, ابھی مطلب ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی شہباز صاحب جو پرائم منسٹر صاحب بھی گئے تھے ان کے پاس. اس ٹائم پر کوئی ٹیم ہے جو ان کی جماعت کے ساتھ کنٹینیوس ان ٹچ ہو؟ وہ ہمارے تعلق آپ کی کیا ڈیمانڈز ہیں؟ کیونکہ یہ اسمبلی میں بھی ہیں, سینٹ میں بھی ہیں, تو ہمارے بات چیت تو ان سے چلتی رہتی ہے. وہ ظاہر ہے ان کے ابھی شورا کا بات چیت تو میری بھی آپ سے چلتی رہتی ہے, میری بھی سینیٹر صاحب سے چلتی رہتی ہے, حسن صاحب سے چلتی رہتی ہے, لیکن وہ اس بات چیت کے اندر میں کوئی ڈیمانڈ سامنے نہیں رکھی ہوتی. مولانا صاحب نے رکھ دی ہے نا سامنے, وہ آپ لوگوں نے کنسیڈر کرنا شروع کیا. وہ تو ظاہر ہے جو انہوں نے ڈیمانڈ کی, اگر ان کی بات کو جو ہے وہ کسی جگہ لے کے جانا ہے کسی ریزولوشن کی طرف, تو پھر اس کے اوپر ظاہر غور کرنا پڑے گا. لیکن میرا خیال ہے کہ بات چیت سے معاملات حل کیے جا سکتے ہیں, اور مجھے اس بات کا پورا یقین ہے کہ ہم آگے چل کے مولانا فضل الرحمان صاحب کی معاملہ جو ایشوز ہیں یا جو انہوں نے ہائی لائٹ کی ہیں پرابلمس, ان کو ہم ایڈریس کریں گے آگے چل کے. کتنا آگے چل کے؟ کچھ ٹائم تو دیکھیں نا, کچھ ابھی یہ بجٹ ہو جائے تھوڑا ذرا ملک کے حالات تھوڑے بہتر ہونے شروع, بجٹ کے فوراً بعد اسٹیبلٹی آنی شروع ہوئی ہے. وہ تو یہ بہت ساری چیزوں پہ ڈیپینڈنٹ ہے نا, وہ مولانا فضل الرحمان صاحب پہ بھی ڈیپینڈنٹ ہے. ہم تو تیار ہیں ہمیشہ سے بات کرنے کے لیے. ٹھیک. اچھا حسن مرتضی صاحب, انہوں نے کہا ہے کہ فوراً انتخابات کرائے جائیں. کچھ پچھلے دنوں آپ کے بیانات بھی ایسے تھے بجٹ کے آس پاس کے, لگ رہا تھا کہ اب تو انتخابات ہوئے ہی ہوئے, یہ پیپلز پارٹی PMLN اکٹھی نہیں چل سکتی ہے.
کیا ان کی ڈیمانڈ سے اتفاق کرتی ہے پیپلز پارٹی کے فوراً جو ہے وہ کرائیں انتخابات تاکہ تھوڑی سٹیبلٹی آئے, کوئی ایک جماعت کو میجورٹی ملے؟ بہت شکریہ نیکا. دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ فی الفور جو انتخابات ہیں ان کا کوئی اتنا خاطر خواہ ریزلٹس نہیں آئیں گے. ہمیں الیکشن ریفارمز کی ضرورت ہے پہلے. جیسے ابھی آپ بات کر رہے تھے اور عثمان صاحب سے پوچھ رہے تھے اور وہ میرے خیال میں نہیں بتانا چاہ رہے تھے, ہمیں فوری طور پہ الیکشن ریفارمز کی طرف جانا چاہیے. اور الیکشن ریفارمز میں یہ جو روز ہارنے والا یہ کہتا ہے کہ الیکشن چوری ہو گئے اور جیتنے والا جو ہے وہ بھی کوئی کام نہیں کر پاتا, تو یہ صورتحال جو ہے یہ بڑی تشویشناک ہے ملک کے لیے بھی, ساری قوم کے لیے بھی. آج ہم ایشوز سے بالکل ہٹے ہوئے ہیں, ایشوز پہ کوئی توجہ نہیں ہے, صرف اور صرف سیاست ہو رہی ہے. وہ نان ایشوز پہ کبھی خان صاحب کی تاریخ آ جاتی ہے, کبھی سزا ہو جاتے ہیں, کبھی بری ہو جاتے ہیں. حکومت کی طرف سے جو ہے وہ روز عجیب عجیب سی سٹیٹمنٹس آ رہی ہوتی ہیں. تو یہ صورتحال میرا خیال ہے مناسب نہیں ہے, ہمیں اس سے اب نکلنا ہوگا. ہمیں الیکشن ریفارمز کی طرف جانے کی ضرورت ہے. ہمیں ملک کے اندر جو ایک استحکام ہے اس کی اشد ضرورت ہے. حسن صاحب بات تو آپ کی بالکل ٹھیک ہے, لیکن آپ کا ایک لفظ ذرا جو ہے وہ اٹس سٹکنگ ٹو مائی مائنڈ. آپ کہہ رہے ہیں حکومت کے بار بار عجیب و غریب بیانات آ جاتے ہیں. حکومت کا تو آپ بھی حصہ ہے نا, سپورٹ تو کہہ رہے ہیں آپ کے بغیر حکومت نہیں ہے حسن صاحب. بالکل آپ نے صحیح کہا, بالکل حکومت یہی کہا جا سکتا ہے نا جی. آپ مجھے بھی حکومت ہی سمجھ لیں کہ میں بھی حکومت ہی ہوں, کوئی وہ ایسا نہیں ہے. ہم نے ووٹ دیا ہے ان کو, ہم ان سے بھاگ کیسے سکتے ہیں. لیکن جو چیف ایگزیکٹو ہے وہ تو چیف ایگزیکٹو ہے, وہ تو نہیں ہو سکتا کہ کہا جائے کہ اس کے فیصلے جو ہے اتحادیوں سے, کئی جگہ اختلاف بھی ہوتے ہیں اتحادیوں کے ساتھ, فیصلے تو چیف ایگزیکٹو نہیں لینے ہیں یا کیبنٹ نہیں لینے ہیں, تو ہم اس کے تو ممبر نہیں ہیں اور بنیں گے بھی نہیں, حال میں بنیں گے بھی نہیں. کیونکہ حسن صاحب بڑی بڑی چہم گوئیاں چل رہی تھی, ویسے جولائی کی بات ہو رہی تھی, جولائی آ گیا تقریباً, اس کے امکانات میرا نہیں خیال کہ ہم کیبنٹ کا حصہ بنیں گے, اور نہ ہی کوئی ایسا ارادہ ہے. ٹھیک, گوٹ یور پوائنٹ. سینیٹر ہمایوں صاحب ابھی جب ہم بات کر رہے ہیں تو تقریباً 5 رکنی میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف کی ایک مذاکراتی ٹیم کی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے, جس کے اندر اسد کیسر صاحب کا نام, بیرسٹر گوہر کا نام, کہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے جا کے گفتگو کریں. انہوں نے ایک بات کی طرف جو اشارہ کیا نا مولانا صاحب نے, وہ بڑی امپورٹنٹ ہے, اور وہ صرف ان کو نظر نہیں آ رہی, وہ پی ٹی آئی کے اپنے ود ان پی ٹی آئی لوگوں کو نظر آ رہی ہے. دے آر فیلنگ دا ہیٹ آف اٹ کہ جی یکسوئی نہیں ہے, یونٹی نہیں ہے, کوئی یونینمس, کوئی یونیفائڈ کوئی سٹینس ہی نہیں ہے پی ٹی آئی کا. ایک شخص کچھ کہتا ہے, دوسرا شخص آ کے کچھ کہہ دیتا ہے, سی ایم کچھ کہتے ہیں میٹنگ کے اندر, باہر آ کے معاملات تبدیل ہو جاتے ہیں. کیا اس یکسوئی کے فقدان کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب سے کوئی سیر حاصل گفتگو ہو سکے گی؟ سینیٹر ہمایوں مومن صاحب. سینیٹر صاحب کو میرے خیال میں میری آواز نہیں آ رہی, ول چیک ہز آڈیو. سینیٹر صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ سینیٹر ہمایوں محمد صاحب درمیان میں ذرا کٹ کے اچانک کٹ شروع ہو گئی ہے, اچانک کٹنی شروع ہو گئی. اچھا سینیٹر صاحب میں ریپیٹ کر دیتی ہوں سوال, کہ آپ لوگوں کے یکسوئی کے فقدان کو مولانا فضل الرحمان صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیا. وہ پوائنٹ آؤٹ کرنے کے بعد اس ٹائم پر 5 رکنی کمیٹی بن گئی ہے پی ٹی آئی کی, جو کہ مذاکرات کرے گی مولانا صاحب سے. وہ یکسوئی کا فقدان ختم ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں یہاں پہ میں بالکل ایگری کرتا ہوں مولانا صاحب. انفارچونیٹلی جو ہمارے پاکستان تحریک انصاف سنی اتحاد کونسل جو جس لحاظ سے بھی چل رہا ہے, اس میں بعض دفعہ بڑے کانٹرڈکٹنگ سٹیٹمنٹس آ جاتی ہیں, پہلے کسی ایک سے پھر دوسرے سے, تو اس میں ابہام پیدا ہو جاتا ہے. اب اس میں بعض چیزیں ہیں, اس کو ہمیں تھوڑا سا میرے خیال میں ٹربل شوٹ کرنی چاہیے اور کرنی پڑیں گی, اگر ہم لوگوں نے کوئی مؤثر قسم کا آگے قدم بڑھانا ہے.
अच्छा, इसकी एक दो वजूहात जो एक तो चलो इमरान खान को तो इन लोगों ने सारे कहते हैं कि हम लोग बड़े डेमोक्रेटिक फोर्सेस थे। मुझे एक्चुअली मुझे PMLN से कोई शिकायत नहीं है, ये उनका हमेशा से ये करते रहे हैं, लेकिन मुझे अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि पीपल्स पार्टी इज नाउ मिररिंग PMLN। वो बिल्कुल उसी तरह ही कर रही है जैसे PMLN थी, है और रहेगी। PMLN का तो हमेशा से ये रहा है ना कि दे आर एस्टैब्लिशमेंट के, दे आर वो क्या कह सकते हैं, फ्रंट मैन होते ना, उसी लिहाज से। तो आज पीपल्स पार्टी भी उसी जगह पे आके खड़ी हो गई और दैट इज वाई पीपल्स पार्टी भी बड़ी तेजी से खत्म हो रही है। खैर, तो जिस तरीके से इन्होंने इमरान खान के ऊपर बड़े मतलब इतने गंदे किस्म के केसेस किए कि शर्म आती है सबको कहते हुए, शरीयत के भी खिलाफ है और आर्टिकल 2 के भी खिलाफ है। तो ये जब केसेस कर ले, लेकिन मुझे अगर शाह महमूद कुरैशी साहब बाहर आ जाते, जो उनके ऊपर केसेस तो साइफर के लिहाज से तो खत्म हो गए, तो बाहर आ जाते तो हमारी कुछ स्टेबिलिटी आ जाती है, जल्दी आ जाती या बेहतर हो जाती। तो मैं उस जगह पे तो एग्री करता हूँ कि इसकी वजह से थोड़े से डिसीजन जो मौलाना साहब, मैं किसी हद तक उनसे एग्री करूंगा कि चलो आप अपने आप को क्लैरिटी ले आओ, लेकिन मौलाना साहब ने ये नहीं कहा कि जैसे उन्होंने इनको तो बिल्कुल ब्रश असाइड कर दिया ना, कि इनको कह दिया कि यार आपके साथ तो बात ही नहीं हो सकती, ना आपके इख्तियार में कुछ है, ना आप किसी काम करने के जोगी हो, तो इसलिए आपके साथ तो बात ही नहीं हो सकती। और ऊपर से जो उनका मेन डिमांड है वो टोटली इन लोगों के खिलाफ है। जैसे अभी हसन साहब ने कहा था कि इलेक्शन में कोई खातिर ख्वाह या उस लिहाज से फायदा नहीं होगा। बेसिकली उनका मतलब ये था इलेक्शंस हो गए तो ये लोग बुरी तरह पिट जाएंगे, पहले से ज्यादा बुरी तरह पिट जाएंगे, तो इस वजह से दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू गो टुवर्ड्स दैट थिंग। हाँ, क्या इलेक्शन के अंदर हमें कोई चेंजेस जो उसके रिफॉर्म्स लाने चाहिए? बिल्कुल लाने चाहिए, लेकिन देखिए इलेक्शन रिफॉर्म्स आने का कोई फायदा नहीं है कि जब जो चीफ इलेक्शनल कमिश्नर है वो अपनी तरफ से जो मर्जी इंटरप्रिटेशन कर ले लॉ का और जैसे मर्जी कर ले, तो उसका आप क्या कर सकते हो? उसने एक इंटरप्रिटेशन की, पहले तो उसने जो इलेक्शन एक्ट में उसके पास इख्तियार ही नहीं है कि किसी की पार्टी के इंटरनल मैटर्स में जाके वो करे, उसको सिर्फ 4 सर्टिफिकेट चाहिए आर्टिकल 209 ऑफ इलेक्शन एक्ट के लिहाज से, वो सर्टिफिकेट उसके पास है, ही कैन नॉट गो इनटू द डीप। सनर साहब, ये इस इशू पे हम जरा बाद में आते हैं, मैं अभी आई वांट टू स्टिक टू मौलाना फजलुर रहमान साहब, इस इशू पे हम बाद में आते हैं कि PTI के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन राना साहब, एक डिमांड ये है मौलाना फजलुर रहमान साहब की कि फुल फॉर इमीडिएट इलेक्शंस। अतादार साहब सेज कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, 2029 में इंतखाबात होंगे, दोनों होते हुए नजर आ रहे हैं आपको? दोनों में से कोई एक चीज भी होती हुई नजर आ रही है राना साहब, या कुछ बीच की चीज ही निकलेगी एट द एंड अल्टीमेटली? देखिए 2013 से लेके और 2024 आ गया, तो जितनी असम्बलियां आई सब में यही डिमांड होती रही कि फिल फॉर एन इलेक्शन। तो नहीं हो सके, वजीर आजम अलबत्ता जरूर बदलते रहे और हर असम्बली में बदले, किसी में भी नहीं हुआ कि ना बदला हो। तो ये तो है, पहले नवाज शरीफ, फिर शाहिद खाकान, आप देख लें, उसके बाद इमरान खान, फिर शहबाज शरीफ। तो ये तो एक सिलसिला है, हमारे पास चल रहा है मुसलसल और यूं ही चलेगा। ज़ाहिर है जमहूरियत में अदम एतमाद भी आती है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी आते हैं कि वज़ीर आज़म को फारिग किया जाता है। यूसुफ रज़ा गिलानी को भी फारिग किया गया 2008 से 13 में, देख लें। और ये तो जब तक जो बात हसन मुर्तज़ा साहब कह रहे थे ना कि इंतखाबी इस्लाहात, ये बात सबसे पहली और दुरुस्त बात ये है कि आपके इलेक्शन जब भी हों, क्योंकि आइन में तो मौजूद है ना कि अगर आप इलेक्शन जल्दी कराना चाहते हैं असेंबली डिसॉल्व करा लें। सही। और जब इस विल के खिलाफ आप असेंबलियां डिसॉल्व करते हैं एस्टैब्लिशमेंट की, और जब एक सिस्टम बना हुआ है कि उसमें आप 2 सूबाई असेंबलियां तोड़ के देख चुके हैं, नहीं हो सके, तो फिर जो प्रेशर है या तो वो इतना काम कि ने टेक दिया अडियाला जेल जाके, तो वो भी कामयाब नहीं हो रहे। इनसे PTI का प्रेशर, अवामी मकबूलियत जितनी भी है, मौलाना फजलुर रहमान ही हाथ में नहीं आ रहे। मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत से भी बात कर रहे हैं, मौलाना फजलुर रहमान PTI से भी बात कर रहे हैं, उन्होंने रास्ता किसी का भी बंद नहीं किया। और हदिये में वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी भी कबूल कर लेंगे अपोजिशन का किरदार अदा करते हुए, कोई ऐसी बात नहीं होगी। और शहबाज शरीफ हर तरफ जा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने तो PTI को ऑफर की, वहाँ उमर अयूब साहब ने समझा कि पता नहीं क्या हो गया कि शायद अभी मैं कह दूंगा फॉर्म 45, तो शहबाज शरीफ सीट छोड़ के और वो कहेंगे कि जनाब हमने छोड़ दिया, अब आप हुकूमत बना लें। तो वो हुकूमत बनाने के लिए पीपल्स पार्टी ने बड़ी अच्छी ऑफर की थी इन्हें
کہ آپ بنائیے حکومت کی، آپ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، وفاقی حکومت کا حصہ ہے، لیکن وہ نہیں بیٹھے نا. لیکن آج جس طرح ہمایوں محمد صاحب کہہ رہے ہیں تو الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ ہے وہ تو سپریم کورٹ نے اپہولڈ کر دیا. ان کے وکلا کی لیاقت ہے کہ یہ اس فیصلے کے خلاف جو سپریم کورٹ نے کیا اور الیکشن کمیشن نے، اگر وہ ایک جج کی رائے، ابھی فیصلہ نہیں آیا، اس کو سپریم کورٹ کی رائے نہیں کہہ سکتے کہ انٹرپریٹیشن غلط ہوئی، تو کیوں ان کے وکلا سپریم کورٹ میں نہیں چلے گئے کہ جی یہ انٹرپریٹیشن غلط ہوئی؟ اتنے بڑے بڑے وکلا ہیں، جب سنی اتحاد کونسل میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں، علی ظفر صاحب نے بھی کہا اور اب شیر افضل مروت کو سائیڈ لائن کیا ہے، دونوں نے کہا کہ ہمیں پارٹی چننے میں غلطی کی. اب یہ وہ چیزیں ہیں جو پی ٹی آئی نے خود غلطیاں کی اور ڈال رہے ہیں سپریم کورٹ اور چیف الیکشن کمشنر پہ. اس طرح کام نہیں چلے گا، ان کو راستہ بنانا پڑے گا. یہ جو سوچ رہے ہیں کہ ہم ٹکر بھی اسٹیبلشمنٹ کو ماریں گے اور راستہ بھی وہیں سے بنائیں گے اور انہی کے گیٹ پہ جائیں گے، تو وہ نہیں بننا چاہ رہا. لیکن فی الحال تو کوئی راستہ نہیں. رانا صاحب دوسری طرف آپ نے ایک وہ بڑی لاجیکلی دس از رائٹ کہ وزیر اعظم تبدیل ہوتے رہتے ہیں، اسمبلی وہی چلتی رہتی ہے، باقی چیزیں تبدیل ہو سکتی ہیں، تو وزیر اعظم اگر ان کیس تبدیل ہو بھی جاتے ہیں تو پھر کون ہوگا نیکسٹ چوائس کون ہوگی؟ پیپلز پارٹی سے؟ دیکھیں پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی ہاتھ میں لا لیں تو وزیر اعظم تو نہیں رہتا، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون یہ جو الائنس ہے نا، یہ اسٹیبلشمنٹ کی گارنٹی کے ساتھ ہے. یہ ایمی نہیں صدارت اور گورنرز اور جو آئینی عہدے ہیں وہ سارے دے دیے گئے، اس کے پیچھے بھی ایک گارنٹی ہے. یا تو پھر جرت کر لینا کہ پھر ٹھیک ہے، پھر ہر ایک سے بغاوت کرنی ہے اور ہر ایک نے کرنی ہے، تو تینوں پارٹیاں بیٹھ جائیں، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ اور پی ٹی آئی، کوئی ایشو ہی نہیں ہوگا. آپ نے اصلاحات کرنی ہے، 4 گھنٹوں کا کام ہے آئینی اصلاحات، سب چیزیں پیپر تیار پڑے ہوئے ہیں. آپ نہ جائیں، آپ گیٹ نمبر 4 سے ہی مذاکرات کیوں کرنا چاہتے ہیں کہ جن کے پاس طاقت ہے ہم ان سے بات کریں گے؟ تو پھر آپ جن لوگوں کے پاس مسائل کا اس وقت حل ہے کہ آپ کو انتخابی اصلاحات چاہیے، آپ کو جو کچھ کرنا ہے وہ پارلیمنٹ ہی کر سکتی ہے. دیکھیں پارلیمنٹ پہلے 100 دنوں میں ریڈنڈنٹ تھی پی ٹی آئی کے نزدیک کہ وہ بیکار چیز ہے، لیکن آپ کو پتا ہے جیسے ہی معاملہ پارلیمنٹ کا آیا کہ جی یہ ایک استحکام پاکستان آپریشن کی بات ہوئی تو سب کو پارلیمنٹ یاد آ گئی. پھر وہ وزیر اعظم بھی وہیں موجود ہے اور پارلیمنٹ بھی، کہیں ایک جگہ پہ کھڑے نہیں ہو رہے. وہ یہی ہے کہ جس کو جو بات پسند ہوتی ہے سیاستدان اس پہ چلے جاتے ہیں کہ آج یہ بات ٹھیک ہے، کل یہ بات ٹھیک ہے. مطلب کوئی بات لاجیکلی نہیں ہے کہ یہ کیسے کہتے ہیں کہ آپ پارلیمنٹ میں ہی آپ آ کے اس میں بریفنگ لیں گے جس میں آپ کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک، لوگ نہیں بیٹھے ہوئے. I have to go on a break at this point in time اور اس کے بعد پھر آ کر واپس ڈسکشن کریں گے کہ آخر یہ جو الیکٹورل ریفارمز ہیں اس کے اوپر تو ساری جماعتیں اکٹھی ہو سکتی ہیں، لیکن یہ ایسا کوئی امکانات بھی نظر نہیں آ رہے ہیں. کیوں؟ آفٹر بریک. ویلکم بیک آفٹر بریک. سیاسی جماعتوں نے مل کر بیٹھنا نہیں ہے ایسا لگتا ہے، اور الیکٹورل ریفارمز کی سب نے بات کرنی ہے، لیکن الیکٹورل ریفارمز تب ہو سکتے ہیں جب ساری سیاسی جماعتیں مل کر بیٹھیں گی. اگر اکیلی حکومت یہ ریفارمز کر لے گی تو اپوزیشن کو مسئلہ ہوگا. اگر اکیلے اپوزیشن کی طرف سے یہ سجیشن آئے گا سینیٹر صاحب تو پھر حکومت کو مسئلہ ہوگا، پاس بھی نہیں ہو سکے گی، obviously میجورٹی بھی نہیں مل سکے گی. سو ایسی سچویشن میں الیکٹورل ریفارمز کا ایک ریٹورک ہم کافی سالوں سے سن رہے ہیں. انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ کوئی ایسے الیکٹورل ریفارمز کر نہیں سکے جہاں سارے راضی ہو جائیں. سارے راضی ہونے کے لیے آپ کو پھر پی ٹی آئی سے بات کرنی پڑے گی، وہ آپ نہیں کرنے کو تیار. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم پہلی تو بات یہ ہے کہ ہم پی ٹی آئی سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں. لپ سروس ہے. نہیں پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ پہلی رو میں جتنے ان کے بیٹھے تھے لیڈر ان سے جا کے خود ہاتھ کمیٹی بنا لینا پھر. نہیں وہ کمیٹی تو یہ بنائے نا پہلے. ہاں ہم نے تو، انہوں نے تو اسپیچ میں بھی اپنی کہا پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر کہ ہم تیار ہیں. اپوزیشن میں کہا، حکومت میں کہا. بات کرنے کی سینٹر صاحب نہیں تو ٹھیک ہے نا، اب ہم نے آفر کر دیا، یہ تو نہیں ہم لیٹ جائیں بالکل ہی. تو کمیٹی بنا دیں. نہیں کمیٹی وہ بنائے نا، اگر انہوں نے کرنی ہوگی 2 منٹ کا کام ہے. یہ کمیٹی بنانا کون سا بڑا مشکل کام ہے. لیکن بنیادی بات دیکھیں کیا ہے، بنیادی بات یہ ہے کہ فارم 45 اور فارم 47 کا ڈفرنس ہے. یہی ہے نا الزام. اس ڈفرنس کو ختم کرنے کے لیے ایک کام تھا جو پہلے ہوتا تھا، جو انہوں نے ختم کیا پی ٹی آئی نے. پہلے آروز آتے تھے آپ کی جوڈیشری سے، اب آئے ہیں بیوروکریسی سے، اور ادھر ہوا ہے سارا معاملہ. جو ان کا الزام ہوا ہے، نہیں ان کا جو الزام ہے، میں نہیں کہہ رہا کچھ بھی نہیں، لیکن آپ نے کہا ادھر ہوا ہے، مطلب فارم 45 47 کے اندر مسئلے آئے ہیں. نہیں وہ تو ٹریبونلز ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ الزام یہ ہے نا کہ اس کے رزلٹ ملتا نہیں ہے. تو اس کا تو دیکھیں بنیادی ایک مسئلے کا حل یہ ہے کہ آپ آروز جوڈیشری سے لیں جو اچھی شہرت کے لوگ، اچھی شہرت کے ججز ہوں، آپ کو مسئلہ حل ہو جائے گا. اور یہ ہو سکتا ہے، یہ کوئی بڑا مشکل کام نہیں ہے. ایک اور بات ذہن میں رکھ لیں کہ دنیا کا، ساری دنیا کا جو مرضی آپ قانون بنا دیں، جو مرضی آپ ایس او پیز بنا دیں، اگر ملک کے اندر ہی لوگ، طاقتور لوگ بیٹھ کے بد نیتی سے ملک کا الیکشن خراب کرنا چاہیں گے تو پھر سے کوئی علاج نہیں ہے. اور جو جن طرف اشارہ آپ کر رہے ہیں، جس طرف یا جن لوگوں کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، میں کسی کی طرف نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں نہیں بھی کر رہے، تب بھی ان کی سپورٹ تو نہیں ہونی چاہیے نا.
کسی دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو بات چاہے وہ 2018 میں پی ٹی آئی ہو یا 2000 رانا صاحب نے جو بات کی ہے وہ بہت موضوع بات ہے کہ کسی سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ قانون جا کے بنا لیں اپنا پارلیمنٹ کے اندر جو قانون بنا لیں. میں نے نام نہیں لیا. الیکشن ایکٹ 2017 بھی ہم نے بنایا, الیکشن ایکٹ 2020 بھی ہم نے بنایا, اس کو امینڈ کیا. تو اب مزید اور کوئی چینجز کرنے تو جا کے پارلیمنٹ میں ہی ہوں گے نا. تو وہ بات چیت سے ہی معاملات حل ہوں گے. پارلیمنٹ کو مان رہے ہیں نا سینیٹر صاحب, تو اب وہ جب مان رہے ہیں تو یوز دس ٹائم اور ان کو بولنے کیا ہے. پھر اب آپ پارلیمنٹ کو مان ہی رہے ہیں تو پارلیمنٹ تو مسودہ جمع کرا دیں ڈرافٹ کی, جی یہ امینڈمنٹ ہونی چاہیے, اس کے اوپر بحث سارے کام وہی کریں. پھر نہیں ہم اپنا کریں گے نا, ہم ان کا تو نہیں بنائیں گے نا. چلیں جو ان کی ڈیمانڈ ہے اس کا مسودہ جمع کرا دیں. فارم 47-45 کی بات کر ہی دی ہے, تو حسن صاحب آپ کی پچھلے دنوں میں دوبارہ اس طرف آؤں گی کہ بڑی سپیچز چل رہی تھی پنجاب میں, آپ لوگوں کے اپنے ایشوز چل رہے ہیں جو آپ لوگوں نے ڈیمانڈ کی تھی بجٹ کے ٹائم پر کہ پنجاب کے اندر ہم لوگوں کو بریدنگ سپیس چاہیے, وہ بھی نہیں مل رہی کیونکہ پنجاب کی حکومت تو کسی طریقے سے پیپلز پارٹی کی مرہون منت نہیں ہے, وفاق کی حکومت ہے نا, تو پنجاب کو تو ایسا فرق نہیں پڑتا. تو فارم 47-45 والی دھمکی آپ دوبارہ تو نہیں دے دیں گے حسن صاحب؟ نہیں, ایسی بات نہیں ہے انیکا, نہ ہی ہمارا پیپلز پارٹی کا یہ وتیرہ ہے کہ ہم کبھی بھی کسی کو بلیک میل کریں. ہم تو اتحادیوں کے ساتھ بڑے کمفرٹیبل ہوتے ہیں. سو اس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ شاید ہمارے اتحادی جو ہے وہ اس چیز کو سمجھ نہیں رہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا یا پی ایم ایل این کا ہمیشہ ہم ایک دوسرے کے حریف رہے ہیں, ہم الیکشنز لڑتے رہے ہیں, اور آج تھوڑے سے حالات ڈیفرنٹ ہیں پی ٹی آئی کی وجہ سے کہ ایک جماعت آئی اور جس نے ملک کے اندر ایک ایسا نعرہ دیا, ایک کیونکہ ہمارے پاس آپ نیگیٹو بات کرو نا, آپ بھی اسی کو چلائیں گے. آپ کا چینل بھی کوئی نیگیٹو ہوگا تو بریکنگ چل رہی ہوگی, تو جب بھی آپ نیگیٹو بات کریں گے اس کو لوگ بار بار سنیں گے. تو یہ ہمیشہ ہوتا ہے. نیگیٹو بات کدھر سے آئی حسن صاحب؟ سوری, کس والی نیگیٹو بات کی بات کر رہے ہیں؟ کیونکہ وہ چلی تو آپ کوئی نیگیٹو بات, کسی کو گالی آپ دے رہے ہو اور وہ لوگ بڑے پسند کریں گے. یہ وہ معاشرہ ہے جہاں پہ 5 سال مولا جٹ چلتی رہی تھی اور پتہ نہیں گولڈن جوبلی اور پلیٹینم جوبلی اور پتہ نہیں کیا کچھ ہو کے گیا تھا, اور اس فلم کے اندر کیا تھا. ہم تو ریئل لائف مولا جٹ کی بات کر رہے ہیں اس ٹائم پر حسن صاحب, کر رہا ہوں نا جی. لیکن پنجاب کی حکومت سے خوش ہے ویسے. ساتھ دیا صرف اس وقت دیا جس وقت ملک بالکل ایک بند گلی میں ہم کھڑے تھے, جہاں پہ ایک جماعت جو سنگل لارجسٹ پارٹی تھی وہ حکومت بنانے سے بھاگ گئی تھی, کیونکہ اسے نظر آ رہا تھا کہ میں ڈیلیور نہیں کر پاؤں گا, میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے, تو میں یہ حکومت نہیں بناؤں گا. اس وقت پیپلز پارٹی اگر یہ اقدام نہ کرتی, اتحاد نہ کرتی اور ہم یہ حکومت نہ بناتے تو ملک کیسے چلتا. ہم نے اس وقت آئی ایم ایف کی طرف جانا تھا, اس وقت پریزیڈنشل الیکشنز جو تھے وہ ڈیو تھے, اس کے علاوہ ہمارا سینٹ جو تھا وہ کمپلیٹ نہیں تھا. تو کئی ایسی چیزیں تھی جن وہ تو سمجھ آ گئی حسن صاحب. بیفور آئی موو آن, ایک سیکنڈ جی مجھے بس بیفور آئی موو آن مجھے پنجاب والے حالات بتا دیجیے گا حسن صاحب, بیکاز ابھی بھی میری خبر تو یہ ہے کہ تو پنجاب کے اندر ہمیں قطعاً کوئی سپیس کی ضرورت نہیں ہے, نہ ہماری یہ ڈیمانڈ ہے کہ ہمارے آفیسرز لگائے جائیں. ہم تو کہتے ہیں کہ میرٹ پہ تعیناتیاں ہوں, نہ کسی سیاسی جماعت کی ہوں, میرٹ پہ جو آدمی ہو, گڈ گورننس ہونی چاہیے. اگر یہ ڈیلیور نہیں کریں گے تو وہ ایک المیہ ہوگا اس ملک کے ساتھ. اور ہم مریم بی بی پہ مکمل اعتماد کرتے ہیں. ہم انہیں کہتے ہیں کہ آپ کھل کے حکومت کریں. آپ اس وقت اگر پی ایم ایل این کے پاس بھی کوئی امید ہے تو وہ مریم بی بی ہیں. وہی کراؤڈ بھی نکال سکتی ہیں, وہی سارا کچھ کر سکتی ہیں. باقی ان کے بھی حالات اس قسم کے نہیں ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ باقی لیڈر اللہ ان کی زندگی کرے, وہ بھی ٹھیک ہے, لیکن مریم بی بی ہے جو اس وقت سارا کچھ کر سکتی ہے. اور اگر وہ بھی ناکام ہوگی وہ کھل کے گورنمنٹ کرے, نہیں سمجھتا کہ وہ کھل کے گورنمنٹ کریں, لیکن ملتان کے پار بھی یا ملتان تک کمال کرتے ہیں. ملتان کا کس نے آپ کو پتہ نہیں کہہ دیا ہے؟ میں تو سب پوچھ رہی ہوں حسن صاحب, مطلب آپ کہہ رہے ہیں کراس پنجاب. بچی کیا میری سنیں نا جی, پیپلز پارٹی کوئی ڈیمانڈ نہیں کر رہی. پیپلز پارٹی نہیں کہتی کہ ہمارا بیروکریٹ کوئی لگاؤ,
اس کو شاہی مسجد لے جاؤ, قسم اٹھواؤ کہ پیپلز پارٹی سے کوئی تعلق تو نہیں ہے, اس کو لگا دو, لیکن وہ ہو تو اچھا آدمی تو ہو, وہ ڈیلیور تو کر پائے, اس کی وہ جو گورنمنٹ کی ریٹ ہے وہ اسے تو قائم رکھ سکے. ٹھیک ہے. اچھا رانا صاحب, ایک تو پیپلز پارٹی کا فل سپورٹ آف مریم نواز شریف صاحبہ, یہ آپ کو انٹرسٹنگ لگ رہا ہے پنجاب کے اندر؟ کیونکہ بیسیکلی تو بجٹ کے اندر بھی جو معاملات ڈسکس ہو رہے تھے اس میں پنجاب واز اے مین فیکٹر. رانا صاحب دیکھیں, حسن صاحب نے بڑی شائستگی کا مظاہرہ کیا, سچی بات ہے کہ انہوں نے آپ کے اکسانے کے باوجود کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ نہیں دی یہ الزام ہے کہ پھر بریکنگ نیوز بن جاتی. نہیں, میں سچ کہہ رہا ہوں کہ سیاسی جماعتیں ہمیشہ سے مطالبات بھی کرتی ہیں اور کرنے بھی چاہیے. آخر یہ اپنے اپنے ووٹ لے کے آئے ہیں, ایم پی ایز بنے ہیں. لیکن اس وقت پنجاب میں معاملہ میں آپ کو بتاؤں, پی ایم ایل این کے اپنے لوگ بھی ناراض ہیں, اور وہ اس وجہ سے ناراض ہیں کہ مریم نواز جن پروجیکٹس پہ کام کر رہی ہیں وہ سپیس نہیں دے رہی پولیٹیکل. وہ سمجھتی ہیں کہ پنجاب پہلے ہی بہت پیچھے رہ گیا ہوا ہے اور لوگوں کا بہت نقصان ہوا ہے. میں تو اس بات پہ ان کی تعریف کروں گا. ہاں, ان کو خیال رکھنا چاہیے ایم پی ایس کا, چاہے وہ اپوزیشن کے ہی ہوں, جیسے انہوں نے جا کے رانا آفتاب تھے شاید اس وقت, ابھی بچر صاحب نہیں بنے تھے اپوزیشن لیڈر, ان سے بھی کہا تھا کہ میں سب کی سی ایم ہوں. تو انہیں خیال رکھنا چاہیے لوگوں کی کانسٹیچوئنسیوں کا. ہاں, میرٹ بیس بالکل ٹھیک بات ہے کہ میرے خیال میں وہ کوشش پوری کر رہی ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ ایم پی ایس کا ایک بڑا پریشر ہے. انہوں نے پی ٹی آئی کا ایک دور پورا گزارا ہوا ہے, بڑا پریشر کا دور گزرا ہے. آپ کو اور ہمیں نہیں پتا کہ عثمان بزدار صاحب ایک ایسے وزیر اعلیٰ تھے جو کہتے تھے کہ کان کی ٹوٹیوں میں سے دونوں میں سے آواز آتی ہے اور پانی کدھر سے نکل کے آتا ہے. وہاں سے وہ وزارت اعلیٰ شروع ہوئی تھی اور پنجاب کا بیڑا غرق ہو گیا تھا. پنجاب اور کے پی دو ایسے صوبے ہیں جو پرفارم کرتے تھے اور پاکستان آگے چلتا تھا. تو وہ آپ اندازہ کر لیں. تو ایسے موقع پہ مریم نواز کو بڑے سخت فیصلے بھی کرنے پڑ رہے ہیں, چیزوں کو ٹھیک کرنا پڑ رہا ہے, اور ہم دیکھ رہے ہیں جہاں گڑبڑ ہوگی انہوں نے گندم کے معاملے میں بالکل مس ہینڈل کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ ضد میں آ گئیں. ایک طرف تو وہ ٹھیک ہے وہ کہ جی ہم نے جی وہ گندم کا اوور ڈرافٹ ختم کر دیا, فلانا کر دیا, لیکن کسان مارا گیا. اس کے علاوہ ان کی ڈائریکشن ٹھیک چل رہی ہے. انہیں اب کسان کے جو انہوں نے باتیں کہی ہیں کہ وہ سود فری کارڈ دینا ہے انہوں نے, یعنی قرضے بغیر سود کے دینے ہیں, تو بالکل دینے چاہیے تاکہ وہ ان پٹ خرید سکیں اگلی آنے والی فصلوں کے لیے. اور باقی وہ جو ایک اور ڈیولپمنٹ کا پروگرام ہے یا پنجاب میں ایجوکیشن کے حساب سے, ہیلتھ کے حساب سے, وہ بڑا ٹھیک کر رہی ہیں, کیونکہ ان کو بھی پتا ہے کہ ان کی پارٹی کے لیے کوئی سپیس نہیں ہے پیچھے اگر وہ پرفارم نہیں کریں گی, ڈیلیور نہیں کریں گی. وہ اگر وہ سولر دے دیتی ہیں, سندھ میں کام شروع ہے, پیپلز پارٹی نے کیا ہوا ہے, مقابلہ آئے گا. ہاں, یہاں پہ عدالتیں جو ہماری ہیں وہ سٹے بھی بہت جلدی دے دیتی ہیں. یہ بھی 2-3 دفعہ دیکھا گیا ہے. ہم اس پہ کوئی, چونکہ جو فیصلے ہوتے ہیں اس پہ تو ہم بات کر سکتے ہیں نا, لیکن ادروائز ہم نہیں بات کر سکتے. اگر پبلک ویلفیئر ہو رہی ہے تو اس پہ سٹے بھی نہیں آنا چاہیے, کیونکہ یہ بڑی غلط بات ہو جاتی ہے کہ جہاں پبلک ویلفیئر آئی تو سٹے آ جائے. بھائی آپ بلا لیں, پوچھ لیں, تبصرے نہ کریں, آپ ٹھیک چلنے دیں. اگر گورنمنٹ عام آدمی کے لیے کام کر رہی, گورنمنٹ آتی کس لیے, اور پولیٹیکل آدمی, پولیٹیکل گورنمنٹ وہ کیسے کر سکتے ہیں. ٹھیک. اچھا سین صاحب, اب یہ کمپیریزن آپ لوگوں نے اپنے پاؤں پہ خود ہی کلہاڑا مارا تھا. ڈاکٹر صاحب عثمان بزدار صاحب کو لگا کر تب ہم کہتے رہے, تب سب کہتے رہے کہ عثمان بزدار جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک وبال جان بن جائیں گے. ایٹ دی اینڈ وہ بات سچ ثابت ہو گئی. آج یہ کمپیریزن ہو رہا ہے کہ بزدار صاحب کیسا پنجاب چھوڑ کے گئے تھے اور مریم نواز صاحبہ اب کس طریقے کا پنجاب بنا رہی ہیں. آپ کو لگتا ہے تھنگس کوڈ بین ہینڈلڈ بیٹر؟ آج یہ سچویشن جو پنجاب میں بنی ہوئی ہے وہ شاید نہ ہوتی. دیکھیں, یہ بڑے سبجیکٹو چیز ہے. اس میں اگر آپ اس کو آبجیکٹیولی دیکھیں تو ہو سکتا ہے آپ کو رزلٹ فرق نظر آئے. جب آپ کہتے ہیں کہ فیصلے, ہاں ٹھیک ہے, there could be a better choice than بزدار, اس پہ میں ڈیبیٹ نہیں کرتا, لیکن یہ کہہ دینا کہ اس کے زمانے میں کچھ ہوا نہیں یا خراب ہوا, تو بہت ساری چیزیں جب آپ ان کو آبجیکٹیولی دیکھتے ہیں تو وہاں پہ فار ایگزامپل ڈیورنگ یہ 3.5 سال کا جو ٹینیور تھا, اس میں جو پاورٹی ایلیویشن کا جو گراف جتنا بہتر ہوا ہے وہ آبجیکٹیولی اگر کمپیئر کیا جائے تو یہ میاں شہباز شریف کے زمانے سے زیادہ بہتر ہوا ہے. اب اس کے کیا تھے, کیا وہ پورے پاکستان میں چونکہ ہر طرف ایک ایکسپورٹ اورینٹڈ گروتھ ہو رہی تھی, ہر طرف
چیزیں بہتر ہو رہی تھی, فائنینشیل چیزیں بہتر ہوتی ہے, اس کی وجہ تھی یا یہ تھا, وہ یہ چیزیں بڑی سبجیکٹو ہو جاتی ہیں اس میں. لیکن سینیٹر صاحب آپ نے کہا دیر کوڈ ہیو بین اے بیٹر چوائس, کون سی چوائس بہتر ہو سکتی؟ پی ٹی آئی کے آپ وہ نظریاتی کارکن ہیں نا. بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ جس کو بہت اچھا سمجھتے ہیں, بعض دفعہ وہ بڑے, لیکن کون سی چوائس بہتر ہو سکتی تھی؟ تو اس کے لیے کمپیریزن کرنے کے لیے آپ کو ہمیشہ جب بھی آپ ان چیزوں کی کسی کو کمپیریزن کرتے ہیں تو آپ کو سرٹن پیرامیٹرز رکھنے ہوتے ہیں, اور اس کے بعد آپ ان کو جج کر کے بہتر کون ہوتا؟ ڈاکٹر صاحب آج تو بول دیں نا, آج تو کھل کے آ گئی ساری چیزیں, آج بتا دیں کون بہتر ہوتا پنجاب کے سی ایم کے طور پر؟ دیکھیں اب چونکہ بہت سارے لوگوں نے کام نہیں کیا, میرے لحاظ سے اگر اس لحاظ سے دیکھا جاتا تو ہو سکتا ہے اگر ان کو ساتھ لے کر ہی چلنا تھا اور تھرو آؤٹ تھے چودھری پرویز الہی صاحب, سو پروبلی ہی کوڈ ہیو بین اے گڈ چوائس. پی ٹی آئی میں کوئی نہیں تھا اچھی چوائس میں؟ پی ٹی آئی میں بہت سارے تھے. دیکھیں ایک پرابلم یہ ہوتی ہے, میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, پرابلم یہ ہو جاتی ہے وہ جو بات کہتے ہیں نا دو ملاؤں میں مرغی حرام, اس میں یہ ہو جاتا ہے کہ 2-3 پاور سینٹرز تھے, وہ سارے پاور سینٹرز وہ چاہتے تھے کہ یہ ہمارے پاس آ جائے, اب ان کے اپنے بھی سیلف انٹرسٹ بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا سر صاحب, مجھے بریک کی طرف جانا ہے. گاٹ یور پوائنٹ, بریک کی طرف جانا ہے, اور سکنان بھی اس کا کچھ رپلائی دینا چاہ رہے ہیں آفٹر بریک. ویلکم بیک آفٹر بریک. چند ہی منٹ رہ گئے ہیں, اس لیے ہر مہمان کے لیے تقریباً 1 منٹ کلوزنگ ریمارکس کے لیے رکھیں گے. سین صاحب آپ ایک تو جواب دینا چاہ رہے تھے کچھ, اوپر سے بتا دیجیے کہ جو ملاقاتیں ہونے لگی ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ جو پی ٹی آئی کی ہیں, اس سے کوئی خدشہ ہے حکومت کو, یا کوئی اپنی طریقہ کار کو بات چیت کے تیز کریں گے یا نہیں؟ نہیں, ہم تو بالکل مولانا فضل الرحمان صاحب کو انگیج کریں گے, اور وہ ظاہر ہے جو ان کے درمیان ہے وہ تو یہ لوگ ہی بتا سکتے ہیں کہ کیا ہوگا معاملہ, لیکن ہم ضرور ان کو انگیج کریں گے. ہمارے بڑے پرانے وہ ساتھی ہیں برے وقتوں کے. جہاں تک انہوں نے ہمایوں صاحب نے بات کی پاورٹی کی, تو 2018 میں 22% لوگ پاورٹی لائن سے نیچے تھے, اور 2022 میں جب ان کی حکومت گئی تو 39% لوگ پاورٹی لائن سے نیچے چلے گئے تھے. اور جو ایکسپورٹس کی انہوں نے بات کی ہے, وہ ایکسپورٹ ضرور بڑھی تھیں, مگر امپورٹ جو ہیں وہ اس کے مقابلے میں بہت زیادہ بڑھ گئی تھیں. تو آپ $1 ایکسپورٹ کرتے تھے تو $4 امپورٹ کرتے تھے, تو ایسی ایکسپورٹ کا فائدہ کچھ نہیں تھا. $53 بلین کا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہوا جو پاکستان کی ہسٹری کا کبھی نہیں ہوا. $84 بلین امپورٹ ہوا جو پاکستان کی ہسٹری میں کبھی نہیں ہوئے اتنے. تو اس طرح کی جو ہے ذرا اکانومی اگر آپ چلائیں گے تو مطلب آپ مجھے بتائیں نا, کوئی بھی جو چھوٹے سی بھی اکنامکس کو سمجھتا ہے وہ بتا دے گا کہ ایسی ایکسپورٹ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا, انٹرسٹنگ. حسن صاحب, آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ جو پاکستان تحریک انصاف گفتگو کرنے لگی ہے, اس کے اندر کوئی بریک تھرو دیکھتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے حکومت کو ذرا تیز کرنی چاہیے, کیونکہ پیپلز پارٹی بڑی ایکسپرٹ ہے اس طرح کے ڈسکشنز کرنے میں اور بریک تھروز میں, کو پیپلز پارٹی رول پلے کرے گی مولانا صاحب کے ساتھ؟ دیکھیں, جو مولانا صاحب ہیں بڑے زیرک سیاستدان ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ ملک کے وسیع تر مفاد میں وہ اکثر بہتر فیصلے لیتے ہیں. اور دوسری طرف سے جو مولانا صاحب کی کردار کشی یا ان کے نام کے حوالے سے عجیب سلوگنز بنائے گئے اور جلسوں کے اندر جس نام سے پکارا گیا, میرا نہیں خیال کہ مولانا صاحب جو ہے وہ کمفرٹیبل ہوں گے یا ان کی مجلس شورا ان کے ساتھ کمفرٹیبل ہوگی. پیپلز پارٹی کے ساتھ تو مولانا صاحب کے ہمیشہ بڑے اچھے تعلقات رہے ہیں, اور وہ ایک ملکی مفاد کو مد نظر رکھ کر فیصلے کرتے ہیں, وسیع تر مفاد میں فیصلے کرتے ہیں. تو وہ انشاءاللہ تعالی حکومت اگر ایفرٹ کرے گی تو وہ ضرور یقیناً ملک کی خاطر حکومت کا ساتھ دیں. انٹرسٹنگ. رانا صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی نظر میں پی ٹی آئی کا پلڑا بھاری ہوگا یا پھر حکومت کا پلڑا بھاری ہوگا؟ مولانا فضل الرحمان صاحب صرف اپنا پلڑا دیکھتے ہیں, انہیں اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے. وہ سیاست سمجھتے ہیں, اور آپ دیکھیں انہوں نے دونوں پارٹیوں کو انگیج کیا ہوا ہے, کٹی کسی سے نہیں کی. جب پی ٹی آئی ان کے در پہ آتی ہے فوراً ملاقات کر لیتے ہیں, اور پریس کانفرنس میں بھی ٹھوک کے دیکھیں نا, آج انہوں نے کہا کوئی سیریس کمیٹی نہیں, تو انہوں نے وہی اسد کیسر کے ساتھ 4 اور رہنما بھی شامل کر دیے. لیں جی, آپ کا وزن اور گفتگو بڑھانے کے لیے ہم نے 4 بندے اور دے دیے, شوق پورا کیجیے. پرائم منسٹر ان کے پاس چل کے گئے, ملاقات کی, گفتگو کی, اس کے بعد ان کے خلاف بھی ایک پریس کانفرنس کر دی. مولانا کا مسئلہ یہ ہے کہ انہیں ابھی سمجھ نہیں آ رہی. ایک طرف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ بالکل افغانستان کے ایشو پہ آ گئے ہیں سامنے, اور جبکہ وہاں سے سیدھی رپورٹ ہے کہ اس وقت کوئی آپریشن نہیں ہو رہا, بلکہ ان لوگوں کے خلاف ایک کریک ڈاؤن ہونے جا رہا ہے جو افغان بارڈر کو رجیم یعنی پاسپورٹ رجیم سے ختم کرانا چاہتے ہیں, کہ پرانی
لگی رہے, سب کا دھندا چلتا رہے. اب وہ بات ان کی نہیں سنی جا رہی, غصہ بھی ہے ان کا, پی ٹی آئی سے غصہ ہے, اظہار نہیں کر رہے کہ مینڈیٹ تو ان کا کے پی سے گیا نا, تو وہاں جیتی تو پی ٹی آئی ہے, پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے تو کوئی فائدہ نہیں نہ لیا اس کا. تو بس مولانا اپنے پلڑے کے لیے ہیں اور وہ رس بھری وزارتوں کے خواہش مند بھی رہتے ہیں, اور آئندہ بھی چل کے جب بھی ضروری سمجھیں گے وہ اس طرف آ جائیں گے, اور آفر تو ان کے لیے گورنمنٹ کی ہمیشہ سے موجود ہے. نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ بھی مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ اب بات چیت کرنے لگے ہیں, بات چیت کس طریقے سے کریں گے؟ کے پی کے اندر اگر وہ بولتے ہیں کہ ہمیں میری سیٹیں واپس دیں, جے یو آئی کی سیٹیں واپس دیں, تو کیا پی ٹی آئی بھی ایک سٹیپ پیچھے لینے کو تیار ہوگی؟ نمبر 1. نمبر 2, یہ جو ان فائٹنگ والا ایشو ہے جس کے اندر فواد چودھری صاحب بڑا ابھی کی لیڈرشپ کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں, آپ اگری کرتے ہیں فواد صاحب کی بات سے, یا ڈو یو تھنک کہ نہیں خان صاحب کو نکلوا لے گی یہ لیڈرشپ؟ دیکھیں اس طرح ہے, میرا نہیں خیال کہ خان صاحب کو مطلب خان صاحب جس طریقے سے جیل کے اندر ہے, ان کو تو پہلی بات یہ کہ ان کو ہونا ہی نہیں چاہتا جیل کے اندر, کیونکہ یہ سارے جعلی مقدمے, اور ان کے اندر حالانکہ ان کو جب کسی بھی وجہ سے بیل مل جاتی ہے یا کچھ چیز ہو جاتی ہے, تو آپ دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے ان کے ساتھ مطلب ظلم ہو رہا ہے, صحیح معنوں میں جسے ظلم کہتے ہیں نا وہ ہو رہا ہے. اور میں صرف اتنا کہوں گا کہ اتنا ظلم کرو جتنا برداشت کر سکو, ایک بات. نمبر 2, دیکھیں یہ جو ان فائٹنگ کی بات ہے نا, اور یہ جو فواد چودھری وغیرہ کی بات ہے, فواد چودھری وغیرہ یہ ساری چیزیں, دے وانٹ ٹو بی اے پارٹ آف پاکستان تحریک انصاف, فیئر انف, لیکن یہ یاد رکھیں ان کے فیوچر کے ڈیسیجن نہ میں کر سکتا ہوں, نہ اس وقت کی کوئی لیڈرشپ کر سکتی ہے, وہ سوائے عمران خان کے کوئی نہیں کر سکتا. تو میرا ان کو یہ مشورہ ہوگا کہ جب تک عمران خان باہر نہیں آ جاتا, ہولڈ یور ہارسز, اور اس کے بعد جب عمران خان واپس آ جائے گا, اس کے بعد پھر اگر عمران خان کہے گا کہ بھائی یہ لوگ آ جائیں گے تو کسی کی کیا مجال کہ ان کو روکے, اگر وہ کہہ دیں گے کہ یہ نہیں آئیں گے تو ان کی کیا مجال کہ یہ جوائن کر لیں. ٹھیک ہے. اب آخری بات جو مولانا فضل الرحمان کے صاحب کے لحاظ سے, دیکھیے اصل بات یہ ہو جاتی ہے کہ ہر ایک اپنے انٹرسٹ کے لحاظ سے کرتا ہے. جب ہم بات کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان میں بہت تلخ باتیں ہوتی تھی, تو مجھے ایک بات بتا دیں, پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان میں کیا ہوتی تھی؟ اسی پوائنٹ پہ سینیٹر صاحب, یہ پوائنٹ امپورٹنٹ کہ سارے تلخ باتیں کرتے ہیں, لیکن سیاست از بیسکلی اے نیم آف پاسبلٹی. سینیٹر ہمایوں محمد, سینیٹر عفنان, رانا صاحب بہت شکریہ, حسن مرتضی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. اسی کے ساتھ اختتام کی طرف جاتے ہیں.